نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. हमने सूरह हज की 41 आयत कर ली हैं. आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि सूरह हज हम मुकम्मल कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. अब जैसे कि हम पहले भी आयतें पढ़ के आ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल वहाँ पर झुटलाया जा रहा था, वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं थे. तो एक तरफ तो दावत दी जा रही थी दीन की, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि ईमान लेकर आ रहे थे, और ऐसे लोग भी थे जो झुटला रहे थे. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक ठारस मिठाई जा रही है. उनको फरमाया जा रहा है कि और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपको झुटला रहे हैं, यानी कि अगर कुफार मक्का उनकी बात नहीं मान रहे हैं, झुटला रहे हैं कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं या जिस तरह भी, तो इनसे पहले कौम नूह, कौम आद, कौम समूद के लोग भी रसूलों को झुटला चुके हैं. ये इनके वाक़यात हम लोग डिटेल में पहले पढ़ के आ चुके हैं. सूरह अंबिया में भी इसका ज़िक्र, पिछली जो हमने सूरह पढ़ी है उसमें भी इसका ज़िक्र हुआ है. इसके अलावा डिटेल में भी हमने इनके वाक़यात पढ़े हैं कि मुस्तकिल इन लोगों ने रसूलों को झुटलाया है. तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये झुटला रहे थे, तो इससे पहले भी जब अल्लाह का पैगाम लेके जो रसूल आए हैं, उनको भी इसी तरह झुटलाया गया है. وقوم إبراهيم وقوم لوط. और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम भी रसूलों की तकज़ीब करती कि आपको झुटलाया जा रहा है. पहले के जो नबी थे, पहले के जो रसूल थे, उनको भी इसी तरह झुटलाया गया था. कौम लूत के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा. हज़रत इब्राहीम के बारे में जो उनका मुकालमा था उनके वालिद के साथ, उनको हत्ता कि उन्होंने निकाल दिया था वहाँ से कि तुम यहाँ से चले जाओ. तो ये सारी चीज़ें पहले के जो रसूल, जो पहले के नबी थे, उनके साथ ही गुजर चुकी हैं, जो इस वक्त आपके साथ हो रही हैं. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. और मदियन के लोग भी, जैसे कि हज़रत शुएब जो मदियन के लोगों की तरफ भेजे गए थे, तो जिस तरीके से कौम इब्राहीम है या कौम लूत है या समूद है या आद है, इसी तरह हज़रत शुएब के लोगों ने भी उनको झुटलाया, और मदियन के लोग भी अपने पैगम्बर को झुटला चुके हैं. और मूसा की भी तकज़ीब हो चुकी है. हज़रत मूसा का वाक़या भी हमने डिटेल में पढ़ा सूरह ताहा में. तो मैंने इन काफिरों को कुछ ढील दी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत है कि इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और उसको ढील दी जाती है. उन्हें लगा कि अब तो कोई मसला नहीं है. आपको याद होगा हमने पहले ये तक आयतें पढ़ी हैं कि उन्हें लगता था कि जो तुम वादा कर रहे हो, अज़ाब 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 कर रहे हो, तो ले क्यों नहीं आते अज़ाब, ये अज़ाब कब आएगा. तो उनको ये ढील दी जा रही होती थी और उन्हें ये लगता था कि नहीं, हम हमारी कोई पकड़ नहीं होगी. तो मैंने इन काफिरों को कुछ ढील दी, फिर मैंने इनको पकड़ लिया. तो कैसी रही मेरी पकड़, यानी कि जब फिर अल्लाह का अजाब आता है तो फिर इंसान बच के कहीं नहीं जा सकता. फिर अल्लाह की पकड़ इस तरह की होती है कि फिर वो कौमें निस्तो नाबूद हो गई हैं. उनका कई कौमें तो ऐसी हैं जिनका कोई निशान भी नहीं बचा. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلات وقصر مشيد. और कितनी ही बस्तियां थीं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, और वो जालिम थीं, तो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, यानी कि बिल्कुल जैसे आप कह लेना ख़त्म ही हो चुकी हैं, अपसाइड डाउन. एक होता था ना कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें वो बनाया करते थे. जैसे कि मदाइन सौले के बारे में भी आपने सुना होगा कि जितनी बड़ी बड़ी वो पहाड़ों में बिल्डिंग्स तराशा करते थे. तो उन बिल्डिंग्स का आज क्या हाल हुआ है, जो कि उन्होंने अपने महलात बनाए थे, वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर. और कितनी ही नाकारा कुएं कुएं बंद पड़े हैं. मतलब उस वक्त जो जाहिर सी बात है, पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता था, वो भी खाली खुश्क पड़े, उन्हें इस्तेमाल करने वाला आज कोई भी नहीं है. और कितनी ही मजबूत बनाए हुए महल भी वीरान पड़े हैं. मतलब अगर आज भी अगर आप देखें तो
یوٹیوب پہ بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت ساری مل جائیں گی، جو پرانے کھنڈرات آپ کو ملتے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح مضبوط اور بڑے بڑے پتھر یا اس طرح کی چیزیں. ایون اگر آپ دیکھیں کہ فرعون کے جو اہرام مصر ہیں، جو پیرامڈس ہیں، ان کے حالات آج دیکھ لیں کہ وہاں پہ حکومت کرنے والا آج کوئی بھی نہیں ہے. آج وہاں پہ ٹورسٹ اس طرح سے آ جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ وہاں پہ وہ رہتا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں گا موت دے دوں گا. تو وہ لوگ جو کہ اپنی ایک بہت بڑی ان کی کنگڈم اپنی طرف سے ان کی ہوتی تھی، اور وہ اپنی طرف سے پورے لوگوں کی زندگیوں پہ حکومت کر رہے ہوتے تھے، آج ان کا کیا حال ہے کہ وہ بالکل نیست و نابود ہوئی ہوئی ہیں یا تباہ شدہ ہیں، اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہوئی ہیں. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، دل سمجھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کلام آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتے کہ ان کے دل پہ وحی اتری تھی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں ایسی بھی ہیں کہ جو ہماری عقل پہ پوری نہیں اترتی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سائنس، ایکسپیریمنٹ بیس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹس ہوئے اور وہ جو ہے فیکٹس بن گئے، وہ چیزیں اپروو ہو گئیں، یہ چیزیں عقل میں آ جاتی ہیں. لیکن دین کی جو چیزیں ہیں نا، وہ کئی دفعہ آپ کو دل سے دیکھنی پڑتی ہیں. تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے. تو آپ کو بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اپنے دل سے سمجھنی پڑتی ہیں. وہ چیزیں شاید آپ کی عقل پہ پوری نہیں آتی، لیکن وہ آپ کے دل میں آ جاتی ہیں. اس کے لیے ہم آج ایک حدیث بھی پڑھیں گے. یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے، تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، یہ دل کے اندھا پن کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، دل کا اندھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ کیونکہ اللہ میم جی جی کوئی جی بھی بتائیے. مطلب اگر ہم کوئی بھی آیات سن رہے ہیں یا کوئی ترجمے کے ساتھ ہم کوئی بھی وعید وغیرہ سن رہے ہیں تو ہمارے دل پہ وہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی، مطلب ہم اس چیز کو اس وے میں دیکھ ہی نہیں پاتے لائک جیسے وہ ہوتی ہے. شاید یہ ہاں کہ ہم لیسن نہیں لے سمجھ پا نہیں رہے. مسئلہ کی سمجھ. دیکھیے بیٹا، دل کا اندھا یہ ہونا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایک ہوتا ہے جانور دیکھ رہا ہوتا ہے، گائے بھینس آپ نے دیکھی ہوگی کہ کئی دفعہ، اگر اب تو خیر بقرہ عید ہے، بہت ساری ہم لوگ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں گائیں بکرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ ایک چیز دیکھتے ہیں اور وہ جگالی کر رہے ہوں گے، چبا رہے ہوں گے اپنا چارہ، اور وہ پھر ادھر دیکھ لیں گے اور وہ پھر ادھر دیکھ لیں گے. ایک ہوتا ہے یہ جانور کا دیکھنا، لیکن ایک ہوتا ہے انسان کا دیکھنا. جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے سبق حاصل کرتا ہے. جب وہ کوئی چیز سنتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کانوں کی بھی بات کر رہے ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے. سوری، ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے. تو انسان جو سنے یا جو چیز دیکھے، آبزرو کرے، وہ اس سے لیسن حاصل کرے. ٹھیک ہے، دل کا سمجھنا یہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر تفکر نہیں کر رہا، سوچ نہیں رہا، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، یا مجھے اپنی زندگی میں اس چیز کو کیسے اپلائی کرنا چاہیے، تو یعنی کہ اس کا دل اندھا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یس میم. تو ہمیں وہ دل پیدا کرنا ہے جو کہ اندھا نہ ہو. اور پھر یہ بتائیں کہ پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس اندھے پن سے آبویسلی ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے نا. کون کون بچانا چاہے گا اپنے آپ کو اس اندھے پن سے؟ ہاتھ ذرا کھڑا کریں. ایگزیکٹلی، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس اندھے پن سے بچائیں، ورنہ دیر از نو پوائنٹ. پھر تو انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. پھر تو چیزیں تو اور مخلوق بھی دیکھ رہی ہوتی ہے.
بہت سارے جانور چرند پرند چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ کیونکہ وہ تفکر، وہ سوچتا ہے، اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اور اس تھاٹ پروسیس کو آپ کس پہ جج کرتے ہیں؟ دین کے اوپر جج کرتے ہیں۔ دین مطلب لائف سٹائل، اور ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے اوپر ہم جج کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے، اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے صاف کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے، مطلب کچھ صحابہ تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل صاف اور بات میں سچ ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل بات، جس کا دل صاف اور بات میں سچا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچی بات کو تو پہچانتے ہیں، مطلب آپ نے جو چیز، آپ ہمیشہ سچ بولیں، جو حق بات ہے وہ کریں، تو ہم سچی بات کو تو پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرہیزگار اور پاکیزہ ہے، جس میں نہ گناہ ہو نہ زیادتی، زیادہ جو عربی میں لفظ تھا، یعنی کہ اس میں سرکشی نہ ہو، اور نہ حسد، مطلب آپ کا دل صاف ہو ان برائیوں سے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں آئی نو یہ چیزیں اپنے اندر ڈالنا بہت مشکل ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل اندھا ہو جائے پھر آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملے تو آپ کو پہلے دل صاف کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ پرہیزگار اور پاکیزہ ہے، جس میں نہ گناہ ہو نہ زیادتی نہ حسد۔ ہم نے کہا اس کی نشانی کون دکھاتا ہے، مطلب کس کے اندر یہ والی خصوصیات ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو پسند کرے، یعنی کہ آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت آپ کو جیسے بتا دی گئی نا، قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دی گئی کہ اصل میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بڑی حقیر سی شے ہے۔ ہمیں یہ جو دولت کی چمک، گاڑیوں کی چمک، کپڑوں کی بڑی بڑی گھر، یہ جو ساری چمک دمک ہے نا، یہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کو دین آپ کے اندر ہو نا تو پھر آپ کو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا میں جتنی بھی شان و شوکت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کو حقیر سمجھیں اور آخرت کو پسند کریں، یعنی کہ اپنے آپ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں نا، یا اپنے جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کا فوکس آخرت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اور کون اس کی نشانی دکھاتا ہے، مطلب اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں میں نظر آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا مومن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بہترین کون ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا بہترین کون ہے، تو اپنا اخلاق کا دامن نہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ کبھی کسی کانفلکٹ میں پڑتے ہیں نا، تو آپ ایک حد تک اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، ادروائز پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح ہونے کے باوجود خاموش ہو جائے، اس کے لیے جنت کے جو آؤٹ اسکرٹس ہیں اس میں ایک گھر کا وعدہ ہے۔ تو اچھے اخلاق کا ہر جگہ مظاہرہ کریں، حق بات صحیح بات ہمیشہ آگے رکھیں، لیکن کانفلکٹ مت لے کے آئیں اس میں، یہ نہیں ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے، حکمت سے خاموش ہو جائیں۔ آپ نے اپنی بات کر دی آگے، اب آگے اگلے کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک سٹیج پہ جا کے وہ چیز ان کو کلک کر جائے، تو اپنے اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، بار بار کہتے تھے، آخر مکہ کے اندر کون بتائے گا کتنے سال تبلیغ کی تھی؟
ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھی ہے یہ بات. ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا ٹائم تھا وہ 23 سال تھا. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، جس میں سے 13 سال جو تھے وہ مکے کے تھے اور 10 سال جو تھے وہ مدینہ کے دور کے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے سالوں سے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ سورہ حج جو ہے یہ تقریباً کوئی آخر کے دور کی ہے، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ جو ہجرت کا ٹائم تھا اس وقت بھی نازل ہوئی تھی، کچھ کے نزدیک جو ہیں کچھ آیتیں مدینے میں بھی نازل ہوئی تھی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جب کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور ان سے یہ کہہ رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لے کے آئے تو تمہارے لیے میں ایک عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں. تو وہ بار بار یہ کہتے تھے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں. تو وہی کہا کرتے تھے ٹھیک ہے لے آؤ عذاب، اگر تم تو کہہ رہے ہو تم نبی ہو اور ہم تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، ہم تمہیں تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے لے آؤ عذاب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اے نبی یہ لوگ آپ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی کہ جو عذاب یہ لوگ تم سے مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے وعدہ کر رکھا ہے یہ میں خلاف ورزی اس کی نہیں کروں گا. اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو. یعنی کہ جسٹ میک شور وٹ یو آسکنگ فور، کہ جو تم عذاب کی جلدی کر رہے ہو تو وہ پھر آئے گا تو جلدی ٹلے گا نہیں، کیونکہ تمہارے حساب کے مطابق ہمارا جو ہے تمہارے 1000 سال ہمارے ایک دن کے برابر. تو جتنا تم سفر کرو گے نا اس عذاب کے لیے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کے لیے پھر تیار ہو. آگے چلتے ہیں. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اور کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گنہگار تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نظير مبين. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. مطلب نہ ہی میرے اختیار میں ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کب آئے گا، نہ ہی میں تمہارے اوپر عذاب لا سکتا ہوں، نہ ہی تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں. میرے لیے ذمے ایک کام ہے کہ تمہارے تک پیغام پہنچا دوں جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کرو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. مطلب میری اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے. باعزت روزی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کو اس کی تنخواہ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ انسلٹنگ لگتا ہے، جیسے کوئی خیرات دی جا رہی ہے. اگر آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں تو آپ زمین میں پھینک دیتے ہیں، ان کو جب اپنی طرف سے آپ رزق دے رہے ہوتے ہیں، ان کا کھانا دے رہے ہوتے ہیں، آپ زمین میں پھینک دیتے ہیں. یہ باعزت طریقہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اگین بیٹے ہم یہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ آتی ہیں، ایمان اور نیک عمل. نہ ہی ایمان خالی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ نیک عمل نہیں کر رہے، اور نہ ہی نیک عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے آنر کیا ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے روزی دی جائے گی، ان کا اکرام کیا جائے گا. ان کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ فرشتے جو ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت باعزت روزی ہے. آگے چلتے ہیں. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگدو میں رہتے ہیں، تگدو کرتے رہتے ہیں، وہی ہیں جو جہنم والے ہیں. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں یا تو ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی. یہ بات ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ مینشن کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ میں اس کی میں نے تفسیر پڑھ رہی تھی، کہ اس چیز کو جو ڈفرینشیٹ کرنے والا فیکٹر ہے. کیونکہ جیسے ایمان اور اسلام کے بارے میں بات ہوتی نا، کہ اگر صرف اسلام کی بات ہو رہی ہوگی تو اس میں ایمان شامل ہوگا، اور اگر ایمان اور اسلام دونوں کو اکٹھے مینشن کیا ہوگا تو یعنی کہ دیر از سم ڈفرینس، ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے. اسی طرح رسول اور نبی کو اگر ساتھ مینشن کیا گیا ہے تو یعنی کہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر جب علیحدہ سے صرف ایک ہی نام آ رہا ہو، رسول یا نبی یا ایمان اور اسلام، تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ ڈفرینشیٹ کیا، دونوں چیزوں کو مینشن کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی. ویسے تو جو بھی نبی تھے، جو بھی رسول تھے، ان سب کے لیے یہ ایک پروٹیکشن یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، احکام آتے تھے کہ اس طرح اس طرح اس طرح کر کے چلنا ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ہے کہ حکم آ گیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو اگر وہ خود سے کچھ ایسا کرتے تھے، اپنی طرف سے کرتے تھے اس کے بارے میں. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ٹوٹل پروٹیکشن جو بھی اس دین کو لے کر جو نبی رسول آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک ٹوٹل پروٹیکشن تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر شیطان کچھ ان کے ذہن میں ڈالنے کی بھی کوشش کرتا تھا، یا کوئی جو پلان ہے اس میں کچھ اپنا شیطانی ارادہ کو ڈالنے کی کوشش بھی کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. بیٹا یہ والی آیت، اس سے اگلی دو آیتیں بھی یہ ایک ہی کانسیپٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں تفسیر کوشش کریے گا، ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس کے بارے میں بڑی مختلف آراء بھی ہیں. تو جو میں نے جتنی سنی، جتنی پڑھی، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. لیکن اس کے اوپر کافی تفصیل اس کے بارے میں ہے، تو کوشش کریے گا کہ ضرور اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں ہم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو. یعنی کہ جیسے کہ آپ اگزامپل لیں حضرت نوح کی، شیطان نے اپنی پوری کوشش لگا دی، ان کے بیٹے کو وہ گمراہ ہو گیا. حضرت نوح کے واقعہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، اور فائنلی پھر وہ بھی غرق ہو گیا تھا اس پانی میں. تو شیطان نے اپنی پوری کوشش لگا دی ہوگی کہ وہ پھسل جائے، وہ دین پر نہ آئے. تو تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو. تو یعنی کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے وہ سو کہہ رہے ہوں گے، لو ان کا اپنا بیٹا نہیں کر رہا، یہ دین پہ نہیں لے کے آ رہا، یہ باقیوں کو کیا لے کر آئیں گے. آپ کو پتہ نا، یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جو آلریڈی کرپٹ ہارٹ ہیں، ان کے لیے ان کے دلوں میں ان سے یہ بات کہہ دی، ان کے دلوں میں یہ بات پڑ جائے گی کہ اچھا ان کے تو بیٹے اپنے خود ہی ماننے لے کے آ رہے، تو باقی جو ہے یہ کسی اور کو دین کیا سکھائیں گے. اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جن کے دل میں مرض ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوں گے، یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے مذاق اڑائیں. اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے.
تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ جن کے دلوں میں نرمی ہے، جو حق کو پہچانتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، کوئی کسی کو پلٹ نہیں سکتا، یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ کوئی جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ اپنے جی سے کوئی باتیں نہیں کر رہے، کوئی ان کے پاس کے اختیار نہیں ہے کہ وہ کبھی عذاب کسی کے اوپر لے آئیں یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں۔ اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ جن کے جان جائیں، جنہیں علم دیا گیا ہو کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹ جو میننگ ہے وہ کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات چھپی ہوئی ہے، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ کیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے پاس ایمان ہے تو پھر تو وہ گائیڈڈ نہیں ہے؟ پھر تو اس کو سیدھے رستے کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگر اس کے پاس آلریڈی ایمان ہے، جو اہل ایمان ہے ان کو پھر گائیڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ہم؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میم مطلب اہل ایمان میں سب آ جائیں گے نا، لائک آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین بٹ نہیں، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کرتے ہیں، ضرور ٹرائی کریں، بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ یہ میم ایک یس جی جی بتائیے بتائیے۔ اہل ایمان میں تو سب مسلمان آئیں گے نا، مطلب ایمان والے جو ہیں ہوں سب آ جائیں گے، اور ہم لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور دونوں ہم لوگ مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم لوگوں کا ایمان ایک لیول مطلب ایک کانسٹینٹ نہیں ہوتا، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس طرح بولوں نہیں، گی بٹ تو۔ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ٹرائی کیا۔ دیکھیے، اگر کسی کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو انسان ٹھیک ہے نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بالکل صحیح کام کر رہا ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر دل کے اندر پختہ ایمان ہے نا، تو پھر آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا ٹورڈز دا رائٹ پاتھ۔ اگر آپ کے دل کے اندر، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر پختہ ایمان ہے کہ ہاں یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ ایمان ہونا اور پھر سیدھے رستے پہ ہونا، اس کے بعد اس کے اوپر چلنا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ پہلے آپ کے اندر ایمان آتا ہے اور پھر آپ سیدھے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ اگر انسان ڈاوا ڈول ہو نا کہ یہ حق ہے نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت ہے نہیں ہے، اچھا فرشتے ہیں، اچھا آخرت ہوگی، کوئی پوچھ گچھ ہوگی ہمارے سے، اگر آپ اس کے اندر ہی ڈائسی ہے نا، تو پھر سیدھا راستہ تو بعد میں آتا ہے، پھر تو ہدایت تو بعد میں آتی ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ میں ایکسپلین کر سکی صحیح؟ یس میم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ پہلے آپ کے اندر پختہ ایمان ہو کہ یہی حق ہے، ایک اللہ ہے، اس نے رسولوں کو بھیجا ہے، اس نے کتابیں بھیجی ہیں، اینجلس کے تھرو کتابیں آئی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو لے کر آئے نا، کوئی فرشتہ اترے ہمارے سامنے کتاب لے کر۔ لیکن یہ تو ایمان بالغیب ہے، ہمیں تو غیب پہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گا فرشتہ، ہمیں جنت دوزخ نظر نہیں آتی۔ ایمان کی جو 6 پلرز ہیں ہم نے پڑھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اگر آپ کا ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے، پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا، پھر آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ تو اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں پھر پختہ ایمان رکھنا ہے کہ ہاں یہی حق ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اتری ہے، اس میں ایک ایک لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ عقل پہ جج نہیں کرنا ہے، دل سے جج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یس میم۔ الحمدللہ، آگے چلو۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة
بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبے میں ہی رہیں گے. جو کفر کرنے والا ہے اس کے لیے ایمان جو ہے ہمیشہ ڈاواڈول ہی رہے گا، نہیں مانے گا کبھی، وہ ہمیشہ شک و شبے میں ہی رہیں گے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے. یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آدم کے، یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے، کہ یا تو قیامت ہی آ جائے یا پھر ان کے لیے عذاب لکھ دیا جائے. تب تک یہ جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والا ہے، وہ اسی طرح ڈائسی رہے گا اس معاملے میں. تو پختہ ایمان از اے مسٹ. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پہ یقین، روز آخرت پہ یقین، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. اس کے بعد ہدایت مل جاتی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی ہے، کون کون سے احکام ہے، کیا کیا فالو کرنا ہے، کس طریقے سے فالو کرنا ہے، اپنے نفس کو آگے رکھنا ہے یا اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے. پھر آپ کو گائیڈنس ملنی شروع ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، یعنی کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن جب وہ دن قائم ہوگا نا، اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بول سکے، کسی کے لیے یا اپنے لیے کوئی حجت قائم کر سکے کہ نہیں نہیں میں نے تو یہ کیا تھا، اور نہیں نہیں میں نے تو یہ کیا تھا. اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اگین یہ بات یاد رکھ لیں. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے ایک دفعہ لیسن میں یہ کہا تھا کہ اپنی گرہ باندھ لیں، اپنی دوپٹے پکڑے اور گرہ باندھ لیں. تو آج بھی دوپٹے پکڑیں اور گرہ باندھ لیں کہ ایمان اور نیک عمل ہمیشہ ساتھ مینشن ہوتے ہیں. ہاں جی ایمان ہے، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، ہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے. نہیں، نیک عمل بھی ساتھ کرنے ہیں. اور نیک عمل کون سے؟ آپ کو یاد ہے نیک عمل کی 2 شرائط یاد ہے، ہم نے پڑھی تھی. کون بتائے گا؟ میم ایک تو قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ایکسلنٹ. یہ تو، اور دوسرا یہ اخلاص. اخلاص خاص کر اللہ تعالیٰ کی اخلاص. خوشنودی کے لیے. تھینک یو سو مچ. 2 شرائط ہیں نیک عمل کی، ایک وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسرا وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. آگے چلتے ہیں. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہمارے آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیں. کیونکہ دیکھیں کفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا. کئی دفعہ ہم اپنے منہ سے نہیں جھٹلاتے، لیکن ہم اپنے ایکشن سے جھٹلاتے ہیں. جو حکم آیا ہے اس کو نہ مانتے ہوئے ہم اسے جھٹلا ہی رہے ہیں نا. ہاں ہاں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. بھئی آپ نہ معافی کی امید تب رکھیں نا جب آپ اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے 100% اطاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ہم اپنے ایکشن سے بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنہ عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. آپ اس سورہ میں نوٹس کریں گے، اسپیشلی ابھی 58 سے آن ورڈ تقریباً 66 آیا تک آپ نوٹس کریں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام بہت زیادہ مینشن ہوئے. آپ یہ نوٹس کریے گا انشاءاللہ، جب آپ کلاس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملے تو نوٹس کریے گا کہ بارہا جیسے خیر الرازقین یعنی کہ بہترین رزق دینے والے،
ابھی ہاد یعنی کہ جو ہدایت دینے والے، اللہ رب، علیم، حکیم، لطیف اور علیم، بہت بصیر، سمیع، بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، ایون 78 تک، پوری آخر تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بارہا مینشن ہوئے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس میں وہ راضی ہو جائیں گے، مطلب وہ ہیپی ہو جائیں گے۔ جب آپ وہاں پر وہ جنت، وہ جگہیں دیکھیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو کچھ اس وقت مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے، آسان نہیں تھا کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک انسان گھر بنانے میں ٹائم لگاتا ہے، بزنس سیٹ اپ کرنے میں ٹائم لگاتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے جنہوں نے ہجرت کی، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس میں وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ علیم اور حلیم کہا جا رہا ہے۔ علیم یعنی کہ جو کچھ ان لوگوں کے اوپر گزری اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام علیم ہے، بیسیکلی تو یہ اللہ سبحانہ کی صفات ہے نا، وہ جس کا علم ہماگیر ہے اور ظاہر اور پوشیدہ، حال اور مستقبل، قریب ہو یا بعد کی چیز ہو، ہر چیز پہ ایک پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو اپنے پاسٹ کو تو چلو پھر بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حال بھی جانتے ہیں اور ہمارا مستقبل بھی جانتے ہیں۔ جو ظاہر ہے، جو نظر آ رہا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ جو چیز قریب ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو بعید ہے یعنی کہ جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور جو آنے والی بھی بعید ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو جو کچھ ان مہاجروں کے ساتھ ہوا بھی، وہ بھی سب کچھ جاننے والے ہیں، اور حلیم بھی ہے، یعنی کہ یہ صبر، تحمل اور معاف کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ حلیم ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بدلے پہ قادر بھی تھے اس وقت، لیکن وہ مسلمانوں کا ٹیسٹ بھی لیا جا رہا تھا، لیکن ایک طرح سے انہیں اسٹرانگ بھی کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت بدلہ لے لیتے، لیکن یا ایون اسی وقت ریوارڈ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن کا ان کے لیے جو بہترین اجر و ثواب ان کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کا انتظار کیا انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، یعنی کہ جو کچھ اب مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، جو بھی زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئی تھیں، تو اب وہ ٹائم آ گیا تھا کہ انہیں اس چیز کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ بدلہ لے سکیں۔ پھر جنگ بدر ہوئی ہے، پھر مسلمان جب مدینے چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے بدلے والی روش اختیار کی ہے، پھر انہوں نے اپنی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، پھر دین کے نام پہ بھی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، تو اب وہ ٹائم آ گیا تھا کہ انہیں بدلے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اس قدر جس قدر اس پہ زیادتی کی گئی ہے، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، یعنی کہ جو دوبارہ سے اٹیکس کیے جا رہے تھے، تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام آپ کے دیکھیں، عفو اور غفور، اب دیکھیے گا ملٹیپل ٹائمز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف نام جو ہیں وہ بار بار آئیں گے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایک بات بتائیں، ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کفار نے ظلم کیے، مظالم کیے، اب مسلمان جو ہیں وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کا تعلق دن اور رات سے کیسے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک طرف وہ بات ہو رہی تھی، اب دن اور رات کی بات شروع ہو گئی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت طریقے سے نا ہمیں باتیں سمجھاتے ہیں. جیسے رات تاریک ہوتی ہے نا، اسی طرح جہالت کے اندھیرے بھی تاریک ہوتے ہیں. اور جب انسان کو ہدایت دی جاتی ہے نا، وہ روشن ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت جہالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں، رات کی طرح جہالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں. اور جو پیغام وہ لے کے آئے وہ سورج کی طرح، دن کی طرح روشن کلیئر تھا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اور یہ پھر اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عمر کا دور تک آپ دیکھیں مسلمان فلرش کرتے رہے. ایک دن تھا جب اسلام پریکٹس ہو رہا تھا، اوور آل اسلام فلرش کر رہا تھا، وہ دن کا ٹائم تھا. پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، وہ ایک تاریکی کا وقت تھا. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں، مشکلیں آ رہی تھیں، تو وہ ایک مشکل وقت تھا. پھر جب وہ مدینے گئے ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری عطا کی ہے، اور وکٹوریس ہو کے وہ واپس مکہ میں جب فتح مکہ ہوئی اور وہ واپس آئے. تو دن اور رات آپ یہ دیکھیں اس طرح چلتے رہتے ہیں. جیسے دن اور رات پلٹ کے آتے رہتے ہیں نا، اسی طرح انسان آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو وہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب دن نکلتا ہے، جب وہ دین پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے تو اس لائک کہ اس کے لیے ایک روشنی پھیل گئی ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. علی القبیر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. جو ایکچول ٹروتھ ہے نا اس دنیا کا، اس زندگی کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے. کوئی بیس لیس، کوئی اس کی دلیل نہیں، کوئی بیس لیس چیز ہے، باطل، ختم. اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطیف خبیر. آپ یہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف نام آئیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین میں سرسبز ہو جاتی ہے. اگین یہ ایگزامپل ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہیں کہ جو وحی ہے اس کو آسمان سے پانی کی جو ایگزامپل دی گئی ہے، اور پھر جو سرسبز ہے یعنی کہ جو ہدایت عطا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کو زمین کی سرسبز ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو جو آسمان سے پانی نازل ہوا ہے تو ایک تشبیہ ہے وحی کے نزول کی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سے سبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. اگین غنی الحمید. آپ دیکھیے گا ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت خوبصورت نام اس میں بار بار آئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود حمید ہے. خود حمید کا مطلب یعنی کہ جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں تو حمید جو جس کی تعریف کی گئی ہو، مطلب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سراپا تعریف ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، وہ ویسے ہی قابل تعریف ہے. وہ کہتے ہیں نا جیسے سورج کو روشنی دکھانے والی بات ہے، وہ ہے ہی تعریف کے قابل. آگے چلتے ہیں. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ تمام جو مخلوق ہے، یہ پانی جو ہے سمندر کا، یہ آ کے ہمیں کھا کیوں نہیں جاتا؟ ہمارا کوئی اختیار ہے اگر یہ سیلاب آئے اور پوری دنیا کو ختم کر دے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. الٹا ہم اس میں جا کے کشتیاں چلاتے ہیں، اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے. دیکھیں سائنٹیفک تعویلیں آپ جتنی مرضی دے دیں، اور ہاں ہوں گی بالکل ایسے صحیح ہیں. جیسے شپس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسے پانی میں چل رہی ہیں تو سرفیس ایریا زیادہ ہے، یہ سارا ایئر پریشر ہے، یہ سب کچھ ہے. بالکل سائنس اپنی جگہ ہے. جہاں تک
آپ اگر اس کی بات کریں، لیکن اصل تو حکم ربی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں چل سکتا۔ اگر کسی چیز کے اندر وہ پراپرٹی ہے کہ وہ فلوٹ کر رہی ہے، یا پانی کے اندر وہ پراپرٹی، یہ ساری پراپرٹیز دی تو اللہ ہی نے ہے، انسان نے یہ پراپرٹیز پیدا تو نہیں کر دی۔ سائنس آپ کو بتا دیتی ہے یہ ایسے ہو رہا ہے، سائنس آپ کو کبھی یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچی کا پروجیکٹ میں نے دیکھا ایک اسکول کے اندر، تو اس کا گریوٹی کے اوپر پروجیکٹ تھا، تو اس نے نا کچھ سوال لکھ رکھے تھے اپنے بورڈ کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ ڈفرینٹ سوال تھے کہ گریوٹی جو ہے کس نے ڈسکور کی، اور گریوٹی ایکچولی ہے کیا، تو آپ ایکسپلین کریں، تو وہ کوئی آئی تھنک کوئی کینڈی شینڈی دے رہی تھی اور اس طرح سے۔ تو اس نے ایک سوال بیچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہو کریٹڈ گریوٹی، اور اس نے ہائڈ کیا، آنسرز ہائڈ کیے ہوئے تھے۔ تو کچھ لوگ آ کے خاموش ہو جاتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا شاید نیوٹن نے کی ہوگی یا کسی اور سائنٹسٹ نے کی ہوگی، لیکن ریالٹی تو یہ ہے کہ کریٹ تو ایک اللہ نے ہی کی ہے، وہ جس سے فائدہ آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو مسخر تو کر دی گئی ہر چیز زمین کی۔ سائنس تو بتا دیتی ہے یہ ایسے ہو رہا ہے، سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کیوں کا جواب حکم ربی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرعوف رحيم۔ اگین اللہ تعالیٰ کا نام رعوف الرحیم، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان۔ کس نے روک رکھا ہے اس چیز کو؟ کیوں نہیں گر جاتا یہ آسمان ہمارے اوپر؟ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا پڑھی تھی کہ پہلے تم مرے ہوئے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا، اور پھر تمہیں موت دے کے اٹھائے گا، اور پھر تمہیں واپس اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہاں پہ، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور تمہیں زندہ کرے گا۔ ابھی جو اس جگہ پہ بات ہو رہی ہے وہ اس زندگی کی بات ہو رہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے وہ اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک کولڈ سٹوریج میں ہم نے پوری بات کی تھی کہ تمام ارواح تھیں وہاں پر، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں دوبارہ زندگی دی، یہ والی زندگی ہے ہماری۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ پہلے بھی ایک احکام جو جیوز کے لیے تھے، یا اس کے بعد جو کرسچنز نے فالو کیے، تو ایک ان کے لیے بھی ایک طریقہ تھا۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سیدھے رستے پر ہیں، یعنی کہ جو آخری شریعت آ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دعوت دے رہے تھے، وہ چیز باقی رہنے والی ہے، آپ اس کی طرف بلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے کہ میں نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تو جن کی وہ پیروی کرتے ہیں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں۔ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. یا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ وہ جو الکتاب ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ پورے جو لکھا ہوا ہے جو پہلے سے موجود ہے. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کو پوج رہے ہیں، جن کو خدا بنا رکھا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں ہے. مطلب کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں، لیکن کوئی لاجک بھی نہیں ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے چیزیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے آگے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہیں. تو سند تو ہے ہی نہیں، لیکن کوئی لاجک بھی نہیں ہے. اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے دین کی بھی بات کریں نا، تو دین میں کوئی بھی کام کرنے کی دلیل صرف قرآن اور سنت سے ملتی ہے. ہم یہ دلیل کبھی نہیں دے سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد ہی کام کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ یہ دلیل تو مشرکین نے مکہ بھی دیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا. جو جو مہر ہے نا، جو دلیل ہے، وہ قرآن اور سنت ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ کے پاس اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، ان کے پاس کوئی سند ہی نہیں اتری اس بات کی. تو اگر آپ کوئی دین میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یا تو وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، تو پھر آپ وہ کام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا وہ کر کے دکھایا. تو دین میں دلیل ہمیشہ قرآن اور سنت سے لی جاتی ہے. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پہ ناگواری کے اثرات. یہ بڑی سکیری آیت ہے. کئی دفعہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے دین سے ریلیٹڈ اور ہمیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو دین کے بارے میں آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، انسان اگین اوتھینٹک، تو انسان جو ہے نا وہ بالکل اپنا سر جھکا لے. اگر اللہ کا حکم آ گیا نا تو اپنی زبان بند کر لے. ایک دفعہ میں نے ایک اسکالر کی بڑی اچھی بات سنی تھی. انہوں نے کہا جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو تعظیماً خاموش ہو جایا کرے. میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر آپ ان کے سامنے بات کریں کہ جی حدیث میں یہ آیا ہے، تو آگے سے کہیں گے ہاں بہرحال ہم یہ کرتے ہیں. یہ آج کل کے زمانے کی بات ہے، اور آپ نے بھی شاید دیکھے ہو ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں. اور جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پہ ناگواری کے اثرات. قریب ہوتا ہے کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جایا کرتے، ناگواری کا شو کروایا کرتے تھے. حتیٰ کہ کچھ لوگ اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ شاید وہ مار پیٹ پہ اتر آئے. اور کیا قصور ہے کہ اللہ کا حکم پڑھ کے سنا رہے ہیں. قل أفأنبئكم بالشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اب جو ان کے اوپر ناگواری کے اثرات ہو رہے ہیں، یا ان کا دل کر رہا ہے کہ وہ ان کے جو یہ احکام پڑھ کے سنا رہا ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، صحابہ کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ سے فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو بیٹے آگے والی آیتیں آ رہی ہیں ہماری، غالباً 6 رہ گئی ہیں. دیکھیے ایک دین کی جو دعوت ہے نا، جو قرآن کی دعوت ہے، ایک دعوت ہے عام، یعنی کہ وہ سب کے لیے ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جو بھی جہاں بھی رہتا ہے وہ سب کے لیے.
اور ایک ہے دعوت خصوصی، یہ اس کے لیے ہے جو کہ ایمان لے آئیں۔ ایک تو آپ نے پہلے دعوت آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دیتے ہیں کہ جو پیغام اترا ہے اس پہ ایمان وہ لائیں، اور آپ آخرت کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جو یہ اگر کوئی شخص یہ دعوت قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو دعوت خصوصی کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ دعوت اس کو نہیں دی جا سکتی۔ دعوت خصوصی اس کو دی جائے گی جو کہ ایمان، جس نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں اس چیز کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، پھر اس سے باقی کی بات کی جائے گی۔ تو جو اب 4 آیتیں آ رہی ہیں نا، اس میں سے ان 6 میں سے جو پہلی 4 آیتیں آ رہی ہیں، یہ دعوت عام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا باجتمعوا له۔ اے لوگو، اب دیکھیں اب بات ہو رہی ہے یا ایھا الناس، دعوت عام بات ہو رہی ہے، یعنی کہ تمام لوگوں سے، ناس سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، وہ آگے آئے گا، یا ایھا الناس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انسانوں کے بارے میں۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا غور سے سنو۔ فاستمعوا، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ مطلب تم جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں، وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، مطلب سارے جمع بھی ہو جائیں تو بھی وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے جن کو تم نے خدا بنا کے رکھا۔ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ مطلب کریٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے بھی وہ چیز چھڑا نہیں سکتے، مطلب اس چیز سے بھی قادر نہیں ہے، جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ مکھی کریٹ کریں، اور مکھی کریٹ کرنا تو دور کی بات، مکھی کو چھین کے بھی لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے۔ اول تو وہ مکھی کریٹ بھی نہیں کر سکتا، اور مکھی ان سے کچھ چھین کے بھی لے جائے تو وہ بھی نہیں لا سکتا۔ تو ایک تو جو مطلوب ہے، وہ بھی کچھ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو طالب ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ ویک تھاٹ پروسیس ہے نا۔ آپ ہی دیکھیں قرآن بار بار بات کرتا ہے کہ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، یا بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو سوچنے والا انسان ہے نا، جس کا ایک اسٹرانگ تھاٹ پروسیس ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو اپنے ارد گرد کی نشانیوں کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بارہا نشانیاں بتاتے ہیں، جو ان پہ غور و فکر کرتا ہے نا، وہ ایک اسٹرانگ مائنڈ کا انسان ہوتا ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ جو بس کسی نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ گئے، یہ ایک ویکنس ہے۔ تو کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ اگین اللہ تعالیٰ کے نام، قوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یار دس از سو ٹرو، اگر آپ یہ آیت دل سے پڑھتے ہیں نا تو دس از سو ٹرو، دس از سو ٹرو، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کبھی، اول تو ویسے بھی انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر سکتا، لیکن the least we can do کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بہت طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں، باقی ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اور آنیسٹلی بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ترجمے سے پڑھا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم
اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیں۔ تو نا ان کو میننگ سے پڑھا کریں۔ ولی ہے یعنی کہ دوست، ودود ہے یعنی کہ محبت کرنے والے، تو یہ آپ پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں کیا، صفات ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور جب آپ کو پڑھیں گے، اب جیسے کوئی کسی لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا شی از ٹال، شی از بیوٹیفل، مطلب جو بھی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، یا اگر کسی انسان کی ہے کہ اچھا سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، محبت کرنے والی ہے، نرم مزاج ہے، تو آپ کو اس انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح کا انسان ہے، اچھا بڑی ڈسپلنڈ ہے، اچھا بڑی پنکچوئل ہے، تو یہ صفات ہوں گی نا اس انسان کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں تو ان کے ناموں کو پڑھا کریں اور ترجمے سے پڑھا کریں، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا کام کر رکھا ہے اس کے بارے میں، ایک ایک نام کے اوپر بڑی تفصیل میں ڈیٹیلز لوگوں نے دے رکھی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا کریں تاکہ ہم جانیں اللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں۔ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير۔ سمیع بصیر، اگین اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے بھی، جیسے کہ حضرت جبرائیل کو چن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لانے کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے چن لیا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ جو آگے فیوچر بھی ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے وہ بھی، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ ہو گئی آخرت کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان، ان کے مالک، ان کے خالق، ان کے رب ہونے پہ، جو تخلیق بھی نہیں کر سکتے ان کے کمپیریزن میں۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان کہ انہوں نے وہ چن لیے گئے انسانوں میں سے۔ اور تیسری یہ چیز، یہ دعوت عام کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ آخرت پہ ایمان، کہ ایک دن آئے گا جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اب اس بات کے اوپر، اب ان سے بات ہو رہی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے داروں، ایمان اب آگے، پہلے ایمان آ چکا ہے، جھک جاؤ اور بسجود ہو جاؤ، یعنی کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نیک کام کرو، اگین ایمان، اے ایمان والو نیک کام کرو۔ آپ دیکھیں، اور اس کے بیچ میں کیا کیا آ گیا، جھک جاؤ، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين۔ اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی تھی جہاد کے بارے میں، کہ ایک جہاد بالنفس ہے اور ایک جہاد بالمال اور جان، جب اپنے آپ مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتے ہیں، جو کہ افضل ترین حج ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، اس طرح فزیکل جہاد کریں۔ اور ایک جہاد بن نفس ہے جو کہ بالکل بیس ہے، آپ سمجھتے فاؤنڈیشن ہے جہاد کی، جب آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، اپنے نفس کو پریپیئر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لیتے ہیں۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہاری جد امجد، یعنی کہ جو تمہارے باوجداد تھے، ابیکم ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔
اس سے پہلے بھی تمہارے یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی ہے، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کے احکام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی سے آپ جڑ جائیں، اور وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ تو ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون کون سے احکام دیے کہ وہ جھک جائیں، وہ سجدہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور نیک کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کریں، اور پھر ابھی کیا کہا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو یہ احکام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے آئے۔ آئی ایم سوری، آج کلاس 10 منٹ اوپر ہو گئی ہے، ہم جلدی سے اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے کی ایکشنز، دین میں کوئی بھی کام کرنے کی دلیل صرف قرآن اور سنت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہو، آپ بے جھجک ہو کہ وہ کام کریں، لیکن اس کے علاوہ یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا، ہمارے والدین نے یہ کہا ہے، وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرتے آ رہے ہیں، یا فلاں نے کہہ دیا، یا ٹیچر نے کہہ دیا، یا میری دوست نے کہہ دیا، یا فلاں بزرگ نے کہہ دیا۔ یہ دلیل نہیں ہوتی بیٹے، دلیل ہمیشہ قرآن و سنت ہوتی۔ ہاں، آپ سے کوئی انہی میں سے کوئی دلیل سے بات کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا اور یہ حکم ہے، یہ حدیث ہے، آپ سر آنکھوں پہ مانیں اور اس کو فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناموں کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ جیسے کہ میں نے اگزامپل کے طور پر بتایا کہ آپ کسی لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت سمارٹ ہے، وہ بڑا اس کو ریڈنگ کی بہت زیادہ عادت ہے، یا وہ بہت رحم دل ہے، وہ بہت اسمائلنگ ہے، یا اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، تو یہ صفات ہے نا اس شخص کی، اور آپ اس سے اس کو پہچانتے ہیں۔ اگر اب ابھی آپ نے ایسی کوئی لڑکی نہ بھی دیکھی ہو تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے گا اس لڑکی کے بارے میں، آپ کے ذہن میں ایک امیج آ جائے گی کہ اچھا ایک یہ لڑکی ہے، بے شک شکل نہ بنے اس کی، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرسنالٹی یہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ جو نام ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ صفات ہیں، ان کے وسیلے سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں معنی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، یعنی کہ جو ایمان لے آیا، پختہ ایمان ہے جس کے پاس، اس کو ہدایت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔